बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। और जिस तरह पिछले प्रोग्रामों में आप देखते आए हैं, उसमें बहुत से बच्चों ने जो सवाल किए, उन सवालों का कुछ तसलसल भी है जो हम इनके सामने रखेंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, आपके सवाल हम शामिल करते रहेंगे जैसे हमेशा करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एक ऐसी गाइडेंस होगी कि जो आपको ज़िंदगी में एक मुफीद मशवरे के तौर पे काम आएगी और वो ज़िंदगी आपको बेहतर गुजारने के लिए एक राह अमल मुतय्यन कर देगी। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने पिछले प्रोग्राम्स में आपने ज़िक्र किया दुआ के बारे में, तो इसी हवाले से कुछ सवाल हैं, उसको शामिल कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। वो ये है कि जिस तरह से नमाज के बारे में आया कि खुशी व खुजू से पढ़नी चाहिए, आप यकसुई से दुआ के बारे में भी कह रहे हैं, तो उसमें भी क्या उसी तरह से खुशू व खुजू हो? बाद लोग कहते हैं जब तक आप गिड़गिड़ा के दुआ नहीं मांगेंगे दुआ कबूल नहीं होगी। अब वो गिड़गिड़ाना नहीं आता बाद लोगों को, उनके दिल के ऊपर ऐसा असर ही नहीं होता, आम अंदाज में पढ़ रहे हो, मतलब दुआ मांग रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है, उनके लिए क्या इरशाद है, वो क्या करें? देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम अल्फाज ही के असीर रहें। अब गिड़गिड़ा के मांगने से जो मुराद ये है कि रब के हुजूर इंतहाई आजिज़ी से मांगा जाए। ठीक है। और अल्लाह के हुजूर अंदाज़ ऐसा हो कि जैसे एक इंतहाई निचले दर्जे का भिखारी गदागर एक बहुत बड़े घर की दहलीज पर आके बैठा है और वो जितनी दर्दनाक आवाज़ से सदा लगा रहा है, तो रब के हुजूर अगर हम इस तरह से हों, और लेकिन जिस तरह हम अंग्रेज़ी में एक बात कहते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं तो उसके लिए एक बात ये कही जाती है कि वी शुड बी पोलाइट बट फर्म। तो इसी तरह जब हम अल्लाह से मांग रहे हैं तो उसके अंदर आजिज़ी तो हो, लेकिन साथ मान होना चाहिए। ठीक है। हम अपने वालिद के पास जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जाके पहले उनकी मिन्नत समाजत करूं। अगर मुझे पैसे चाहिए तो सीधा के 10 रुपये दे दीजिए मुझे, क्यों चाहिए, नो जस्टिफिकेशंस, चाहिए। आगे से अगर जवाब आए कि नहीं मेरे पास नहीं है, कि कैसे नहीं है, आप इतने अमीर हैं। अब एक मान है जिससे मैं मांग रहा हूँ, बदतमीजी नहीं कर रहा कि नहीं मुझे दें आप, मुझे चाहिए, ये मान है। तो रब के साथ आजी और मान दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हम दुआ मांगते वक्त एक चीज़ भूल जाते हैं। मैंने शायद पहले किसी प्रोग्राम में आपको ये एग्जाम्पल दी हो। एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं कि मकान बनाना है, तो प्लॉट हासिल करने के बाद अगला कदम ये होता है कि हम आर्किटेक्ट से उसका नक्शा तैयार कराएं। आर्किटेक्ट बड़ा हेवीली चार्ज करता है हमें। उसके बाद हम उस नक्शे को लेके फिर मैसन और मज़दूरों के हवाले कर देते हैं कि इसके डिज़ाइन के मुताबिक ये मकान बना दें। अब उसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व हैं, आर्किटेक्ट, मेसन और लेबरर। इन सब में ज़्यादा सख्त काम लेबरर का है। और वो पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर बना रहा है, उसके बाद जब फर्स्ट फ्लोर बनता है तो शटरिंग लग गई और एक बांस की सीढ़ी है जिस पर वो चढ़ता है, सर पे उसके ईंटें हैं और ले जाके मेसन के पास रखता है। खुदा न खास्ता सीढ़ी टूट जाए या पाँव स्लिप कर जाए तो उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है।
بڑا ہارڈ جاب ہے. چلچلاتی دھوپ میں وہ غریب کام کر رہا ہے, وزن اٹھاتا ہے سب پہ, لیکن سب سے کم اجرت اسی کی ہے جو سب سے ہارڈ جاب کر رہا ہے. میسن اپنی جگہ پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے, اور وہ اس مزدور کی لائی ہوئی اینٹیں, مارٹر, وہ اس سے اینٹیں جما رہا ہے, لیکن اس مزدور سے وہ 5-6 گنا زیادہ ویجز لے رہا ہے. آرکیٹیکٹ ہے, وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے اس نے ڈرائنگ بورڈ ہے جس کے اوپر اس نے نقشہ بنا کے لائنیں کھینچ کے آپ کو دے دیا ہے, وہ سب سے زیادہ لے رہا ہے. اب یہ ایسا کیوں ہے؟ سب سے زیادہ ویجز تو ہارڈ جاب والے کو ملنی چاہیے. فرق یہ ہے کہ وہ مزدور صرف احکامات کی تعمیل کر رہا ہے, اپنے ہاتھوں کا استعمال کر رہا ہے, نہ اس کا ذہن وہاں ہے نہ اس کا دل وہاں ہے. جو میسن نے کہہ دیا اس نے کر دیا, پانی لگا دو اینٹوں کو, یہ مکسچر تیار کر دو, اوپر لے آؤ, میرے پاس یہاں رکھ دو. وہ کرتا جا رہا ہے جو میسن اسے کہتا ہے, کیونکہ اس کا ذہن نہیں اپلائی ہو رہا, اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے ویجز بہت کم ہیں, صرف ہاتھ کام کر رہے ہیں. میسن نے اپنے استاد سے کام سیکھا ہے. وہ ان اینٹوں کو جما تو رہا ہے لیکن ساتھ ذہن استعمال کر رہا ہے کہ وہ اینٹیں ایک لائن میں ہوں, ورٹیکلی بھی ایک لائن میں ہوں, اور وقتاً فوقتاً وہ لیول رکھ کے اس کو چیک بھی کر رہا ہے. ان بٹوین دا برکس لیئر کتنی موٹی ہوگی مارٹر کی, وہ اس کا خیال کر رہا ہے کہ نہ تو بہت تھن رہے کہ ویک ہو جائے دیوار, نہ تھک ہو جائے کہ وہ قائم نہ رہ سکے. تو وہ برین کو اپنے اپلائی کر رہا ہے, اس لیے اس کی ویجز اس آدمی سے 4-5 گنا زیادہ ہیں جو صرف ہاتھوں سے کام کر رہا ہے. جو آرکیٹیکٹ ہے اس نے علم سیکھا ہے. اب جو ڈرائنگ بنا کے اس نے دی, پلان آپ کو بنا کے دیا گھر کا, اس کے اندر اس کے علم نے کام کیا, اس کے ذہن نے کام کیا ہے, اس کے شوق نے کام کیا ہے. کیونکہ اس کا شوق یہ ہے کہ جو گھر میں ڈیزائن کر کے دوں وہ شہر میں نمایاں نظر آئے. تو اس کا دماغ, دل, ہاتھ اور علم سب اکٹھے کام کر رہے ہیں. اس نے ان سب چیزوں کو اس پہ سمویا ہے اس نے, اس لیے اس کی ویجز سب سے زیادہ ہائی ہیں. تو جب ہم دعا مانگ رہے ہیں رب کے حضور, تو صرف میری زبان چل رہی ہے, اٹس اے میکینیکل سارٹ آف تھنگ. دل میں میرے کچھ اور ہے, دماغ میرا دفتر کے کسی کام میں پھنسا ہوا ہے, زبان چل رہی ہے, وہ میکینیکل جیسے ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے. لیکن اگر اس میں ذوق و شوق شامل ہو جائے, اس میں میرا دل شامل ہو گیا, میں نے توجہ پوری لگائی اس میں, تو دماغ بھی ادھر ہو گیا, تو مجھے انعام جو ملے گا وہ آرکیٹیکٹ کے لیول پر جا کے ملے گا, سب سے زیادہ انعام حاصل کروں گا. تو دعا کے اندر یکسوئی جو میں کہہ رہا تھا اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی. شاہ صاحب یہاں میں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اجازت دیجیے بریک کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً بر صغیر میں جتنے اولیاء اللہ اور جو بھی تصوف کا علم رکھتے ہیں وہ شاعری کا سہارا لیتے ہیں اپنی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے. جیسے ہمارے پاس سلطان باہو اور اس طرح کے بلے شاہ جیسے لوگ ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصوف کے لیے شاعری ہی کو وہ کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ ہم ولی اللہ گنتے اس کو ہیں جس کے سامنے جائیں اور جا کے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں, وہ دعا قبول ہو جائے. میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت عبادت اس کی بندگی ہے, اور بندگی ایک ہی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ کے تمام احکامات
کی تعمیل کرتے ہیں، کہ فرمائے ہوئے ایک ایک حکم کو مانتے ہیں، یہ بندگی بہترین عبادت ہے۔ جی آپ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً بر صغیر میں جتنے اولیاء اللہ اور جو بھی تصوف کا علم رکھتے ہیں وہ شاعری کا سہارا لیتے ہیں اپنی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے، جیسے ہمارے پاس سلطان باہو اور اس طرح کے بلے شاہ جیسے لوگ ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تصوف کے لیے شاعری ہی کو وہ کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا میرا آپ سے سوال اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ویسٹ ڈارک ایجز میں تھا تو اس نے نشاط ثانیہ کے ذریعے آرٹ کے ذریعے ایک جو معاشرے میں تبدیلی لائے، تو کیا ہم لوگ آج تصوف کا علم حاصل کر کے، روحانیت کا علم حاصل کر کے معاشرے میں رینیسانس کریٹ کر سکتے ہیں؟ جی پہلے تو بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ہم اسٹیبلش یہ کر لیں کہ ہم روحانیت اور تصوف کہتے کس کو ہیں۔ یہ غالباً ان چند ایک چیزوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہیں۔ ہم ولی اللہ گنتے اس کو ہیں جس کے سامنے جائیں اور جا کے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں، وہ دعا قبول ہو جائے۔ ولی اللہ صحیح ہے کہ اللہ کے حضور آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، مانگے گا، لیکن قبول کرنے والا رب ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس دعا کو قبول کرے یا نہ کرے۔ تو جہاں اس کا اختیار نہیں ہے ولی اللہ کا دعا کو قبول کرنے کا، وہ صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے اللہ کے حضور، عرض کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ رب کرے گا مجھے یہ دعا قبول کرنی ہے نہیں کرنی، تو اس کو معیار نہیں بنانا چاہیے۔ دوسرا معیار اولیاء کرام کا ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کی کرامات کو ہم کہتے ہیں۔ بے شمار کتابیں آپ کو ملیں گی، اس کے اندر کہیں تعلیمات کا ذکر نہیں ہے، سب کی سب کشف و کرامات کو بتاتی ہیں، جبکہ ان بزرگوں کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں اگر پڑھ لیں اس میں کشف و کرامات کا کہیں ذکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ کشف و کرامات سوائے مداری کے، شعبدہ بازی کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اس پر اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں انعامات کے لیے، لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جو صرف ہمیں ڈسٹریکٹ کر دے گی راہ سے، اس لیے اس سے دور رہتے ہیں۔ تو ایک معیار ہمارے نزدیک ولی اللہ کا یہ ہے۔ پھر ہم نے ولی اللہ کو جو اس کا امیج اپنے ذہن میں ایک بنایا ہے کہ وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، ایک جھونپڑی میں رہتا ہو، نہائے ہوئے بھی اس کو کئی سال گزر گئے ہوں، داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی، رال بہہ رہی ہے، ناک بہہ رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا یہ مجذوب ہے۔ تصوف اصل میں اس کی ابتدا ہوئی تھی مراکش سے، جب مسلمان بے تحاشا ایکسپینڈ ہو رہے تھے، چونکہ بڑی تیزی سے فتوحات ہو رہی تھیں۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مور دین 220 مائلز پر ڈے ایکسپینشن ہو رہی تھی ہماری سلطنت میں، تو نئے نئے ملک شامل ہو رہے تھے ہماری سلطنت میں۔ وہاں کا معاشرہ مختلف تھا، معاشرتی روایات مختلف تھیں، زبان ڈفرینٹ تھی، رہن سہن مختلف تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ پتہ یہ چلا، اور دوسرا ہمارے پاس مال و زر ایک دم آیا بہت، تو کچھ صاحب درد لوگ جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان دینی اقدار سے دور ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کرانے کے لیے ایک مدرسے کا نظام شروع کیا، جو وہاں کی مراکش کی لوکل لینگویج میں زاویہ کہلایا۔ وہ خانقاہ کو زاویہ کہتے تھے۔ یہ خانقاہی نظام جو تھا یہ مزار پر مشتمل نہیں تھا جیسا ہم سمجھتے ہیں،
بلکہ یہ مدرسہ تھا. یہاں انٹر ہونے والے آدمیوں میں سب سے پہلی جو چیز کی جاتی ہے، جس آدمی نے آ کے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا کہ میں اس راہ پہ چلنا چاہتا ہوں جو اللہ تک لے جائے مجھے، تو اس کی انا کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے سر کے بال صاف کرا دیتے ہیں. پھر اس کی انا کو کچلا یوں جاتا ہے کہ جو انٹرنس ہے خانقاہ کی، وہاں پر وہ بیٹھ کے لوگ جو آتے ہیں ان کے جوتے صاف کرے اور ان کا رخ باہر کی طرف کر کے رکھ دے تاکہ باہر جب جانے لگیں تو ان کو آسانی ہو جوتا پہننے میں. یہ اس کی انا کو کچلا جا رہا ہے. ایک بڑا سسٹمیٹک کام تھا. اس کے بعد لوگوں کے جھوٹے برتن اٹھانے کی ڈیوٹی، جھوٹے برتن دھونے کی ڈیوٹی. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ جاری رہتا تھا. ذکر اذکار جاری رہتے ہیں. پھر کھانا سرو کرنا. اس کے بعد یہ سب سے زیادہ جو باعث عزت بات سمجھی جاتی تھی وہ تھی کہ لنگر تقسیم کرنے پہ ڈیوٹی لگی ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ تھا جہاں سب سے پہلے آدمی کے انا کو چل کے اس کو رب کی طرف راغب کیا جاتا تھا. ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اس کے جھوٹے برتن اٹھوائے جاتے تھے کہ ہمارے دل سے یہ حقارت نکل جائے لوگوں کے لیے. کھانا کھلانے کی عادت ڈالی جائے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے خود بھوکے رہیے اور اس کو کھانا کھلائیے. لنگر پر بیٹھا ہوا بندہ خود بھوکا ہے لیکن وہ تقسیم کر رہا ہے کھانا، خود نہیں کھا رہا. تو خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھانا کھلانے کی عادت پیدا ہو رہی ہے، یا یوں کہ یہ دینے کی عادت ڈیولپ ہو رہی ہے انسان میں. ساتھ ساتھ عبادات چل رہی ہیں، اس کے فرض بھی اور نفلی عبادات بھی سب چل رہی ہیں. قرآن پاک کا درس دیا جا رہا ہے، حدیث کا درس ہے، فقہ سکھائی جا رہی ہے. یہ سارا نظام تھا. اس کے بعد اسے کہا جاتا تھا کہ اب جا کے تم لوگوں میں رہو اور لوگوں میں دین کی تبلیغ بھی کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ بھی، اور تلقین یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھانا ہے تم نے. اسلام میں بہت زور ہے اس بات پر کہ آپ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائیے. تو یہ لوگ جب جا کے معاشرے میں رہتے تھے تو ان کے پاس ایک حربہ تھا کہ یہ اس تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد بہت نیک پاک باز لوگ بن جاتے تھے. رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا تھا راتوں کو جاگ جاگ کے شب بیداری کے بعد. تو جو آدمی آیا اس نے آ کے کہا، کیونکہ یہ انڈین سب کانٹیننٹ میں سادھو کو بڑا انفلوئنس حاصل ہے. ہندو سادھو کے پاس جاتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے، عزت بھی کرتا ہے، اس سے دعائیں کراتا ہے. تو اگر کوئی آ گیا دعا کرانے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی کہ رب تعالیٰ کو یہ زیادہ عزیز ہے کہ اس کا دین پھیلے. تو لوگ جب ان کے قریب اپنی غرض سے آنے شروع ہوئے دعا کرانے کے لیے، تو ان کے ذاتی کردار سے جس میں اچھائی ہی اچھائی ہے اس سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے تھے. ہم نے ان کو اس مقام پر لے جا بٹھایا جو جہاں سوائے کشف و کرامات کے اور کچھ ہے نہیں، جبکہ وہاں سیکھنے کے لیے علم بھی موجود ہے، ان کی پرسنل ایگزامپل موجود ہے کہ اگر میں اس پہ چلوں تو میں دین کی طرف آسانی سے چلا جاؤں گا. وہ ہم نے اومٹ کر دی ہر چیز. تصوف تو ایک ایسے نظام تربیت کا تھا جہاں انسان ایک اچھا مسلمان بنتا ہے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پر ایثار اور قربانی کا دین ہے. اس میں ایثار اور قربانی بہت ہے. آپ اس کے کوئی احکامات دیکھ لیجئے، وہاں ایثار اور قربانی مل جائے گی آپ کو. کہیں مالی قربانی ہے، کہیں جانی قربانی ہے، کہیں اپنے آرام کی قربانی ہے.
وہ قربانی کی راہ یہ سکھا دیتا ہے تصوف، لیکن ہم نے اس کو دوسرے مقصد کی طرف کر لیا۔ اور یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا روحانیت، روحانیت کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اب جسم میرے روح کے مکان کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ جسم اس وقت تک کارآمد ہے جب تک میری روح اس میں قائم ہے، اور روح کے نکلتے ہی گلنا سڑنا شروع کر دے گا۔ روحانیت ہماری، جیسے جسم کو چلتا رکھنے کے لیے ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اور چیزیں، بیمار ہوتا ہے جسم، اس کا علاج کرا لیتے ہیں۔ روح کی غذا عبادت اور نیکی ہے، تو جب ہم عبادت اور نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہماری روح پھلتی پھولتی ہے، طاقتور ہوتی ہے۔ تو روح جتنی زیادہ طاقتور ہوگی، ہم اتنی ہی آسانی کے ساتھ شیطان سے لڑ سکتے ہیں۔ شیطان جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے مختلف چیزوں سے، اس کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، وہ روحانیت ہے۔ تو دونوں کا مقصد وہی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں مسکنسیپشنز میں پڑے ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اجازت دیجیے بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت عبادت اس کی بندگی ہے، اور بندگی ایک ہی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، کہ فرمائے ہوئے ایک ایک حکم کو مانتے ہیں، یہ بندگی بہترین عبادت ہے۔ سر میرا سوال یہ کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جانتا۔ عالم الغیب صرف رب تعالیٰ ہے، وہ اگر کسی کو عطا فرما دے تو اتنا ہی جانے گا جتنا رب عطا فرمائے۔ جی آپ جو فقیری میں ہوتے ہیں، جو لوگ رہتے ہیں، ان میں صبر ہوتا ہے، ان میں بہت زیادہ وہ چیزیں برداشت کر پاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ کیوں ایسے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، فقیر کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے جسم کی قوت برداشت کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمارے جسم میں بھی انتہا درجے کی ایڈیپٹیبلٹی رکھی ہے کہ ہمارا جسم ایڈیپٹ کر لیتا ہے ہر طرح کی چیزوں کو، اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں بے پناہ قوت رکھی ہوئی ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر پاتے۔ جو لوگ ریگولرلی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، آپ دیکھیے وہ بڑے معاملہ شناس ہوتے ہیں، ان کا ذہن بڑی تیزی سے معاملے کی گہرائی تک جا پہنچتا ہے۔ یہ ان میں ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے ان کے ذہن میں۔ اب اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ وظائف انسان کے جسم پر اور ذہن پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اگلے کسی پروگرام کے لیے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں مینجمنٹ سے کہ وہ آپ کو یہاں آ لینے دیں، تو میں یہ پوری وضاحت سے آپ کو بتا دوں گا، اس میں شاید پورا ایک پروگرام لگ جائے گا۔ لیکن یہ بائی پریکٹس یہ چیزوں کو، چونکہ کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، کم گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے ان کا جسم عادی ہوتا جاتا ہے مشقت کا۔ اور صبر ایسی چیز ہے کہ اگر آج سے آپ شروع کر دیں کہ ہر چیز پر صبر کر لیں، آپ کو حیرت ہوگی 6 مہینے کے بعد کوئی چیز آپ کو بادر نہیں کر پائے گی، آپ کے اندر وہ صبر اس ڈگری کا پیدا ہو جائے گا۔ یہ انسان اپنے اوپر ایک محنت کرتا ہے، اپنی ٹریننگ کرتا ہے، خود ڈسپلن لاگو کر دیتا ہے اپنے اوپر،
روزہ کیا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو بھوک پیاس بالکل برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھی بڑا کمفرٹیبلی سحری سے افطار کے وقت تک بڑے آرام سے نہ صرف روزہ رکھتے ہیں بلکہ معمولات زندگی بھی پوری کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا تیسرے عشرے تک جاتے جاتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جسم عادی ہو جاتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جناب حضرت نظام الدین اولیاء، جو دہلی میں دفن ہیں۔ آپ روزانہ روزہ رکھتے تھے تو محسوس یہ کیا کہ ان کا جسم عادی ہو گیا، جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو انہوں نے آلٹرنیٹ ڈیز پر روزہ رکھنا شروع کیا کہ جسم کھانے کا عادی رہے، اور میں جب روزہ رکھوں تو مجھے محسوس ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ ہمارا جسم عادی ہو جاتا ہے۔ صبر کا اسی طرح پھر آپ کو جو اسلام میں ایک بڑی بنیادی چیز ہے وہ ہے دوسرے کو دینے کی عادت۔ وہ آپ ڈیولپ کرنا چاہیں، خود اپنی تربیت کر لیجیے، ہو جائے گی ڈیولپ۔ تو یہ فقیر لوگ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوتے، یہ عام لوگ ہی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تربیت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر بڑا کمفرٹیبلی عمل کر دیتے ہیں۔ آپ نے میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت عبادت اس کی بندگی ہے، اور بندگی ایک ہی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم رب تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے فرمائے ہوئے ایک ایک حکم کو مانتے ہیں۔ یہ بندگی بہترین عبادت ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ارباب علی ہے۔ سر میرا سوال یہ کیا کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں جانتا۔ عالم الغیب صرف رب تعالیٰ ہے، تو وہ اگر کسی کو عطا فرما دے تو اتنا ہی جانے گا جتنا رب عطا فرمائے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرما دیا، تو یہ رب تعالیٰ عالم الغیب صرف اور صرف رب ہے۔ ہاں، جس کو وہ جتنا دینا چاہے وہ اتنا ہی جانے گا، اس سے زیادہ نہیں جان سکتا ہوں۔ ایک سوال ہے یہ کینیڈا سے عاشق حسین صاحب، ان کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت ترقی یافتہ ہے، اور جس ملک سے ہمارا تعلق ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی عنایت ان لوگوں پہ زیادہ ہو گئی ہے اور ہماری طرف نہیں ہے، پاکستان جیسے ملک میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ کسی کی ذرا سی نیکی بھی اس کا اجر اپنے ذمہ نہیں رکھتا۔ تو وہ لوگ جو اسلام پہ یقین نہیں رکھتے، ویسے صاحب کتاب ہیں، اہل الکتاب ہیں، ان کو ان کی نیکیوں کا تمام تر کلیتاً اجر اسی دنیا میں دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو 10 حصے یہاں اور 70 حصے آخرت میں دے دیا جائے گا۔ تو جو اچھے اور بھلے کام وہ کرتے ہیں، اور یقیناً کرتے ہیں، بہت سی اچھائیاں ہیں ان میں، اس کا اجر رب تعالیٰ یہیں سب کا سب دے دیتا ہے۔ اس لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس پر ان لوگوں پر رب کی رحمتیں زیادہ ہیں، ہم پر کم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب کسی اپنے عزیز انسان کو کچھ تحفہ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، تو اپنی طرف سے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہترین عطا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ مسلمانوں کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ کلیتاً روحانی ہے، دنیاوی چیزیں عطا نہیں ہوتی کہ دنیا کو رب نے حقیر جانا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سے تشریف لا رہے تھے، صحابہ تھے ساتھ،
تو مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے قبرستان آتا تھا. اس قبرستان کے باہر ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی جس کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس کھڑے ہو کے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اسے خریدے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردہ بکری ہے اور وہ بھی گلی سڑی، تو اس کو کون لے؟ تو فرمایا کہ پھر یہ سمجھ لو کہ رب کے نزدیک دنیا یا دنیاوی مال و زر، دنیاوی متاع کی حیثیت اس مری ہوئی گلی سڑی بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. تو رب ان چیزوں کو، جن کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی خاص رحمتیں ہیں، اتنا حقیر جانتا ہے. تو اس سے ڈونٹ بی ٹیکن اوے ود دس کہ ان کو یہ دنیاوی چیزیں بہت مل رہی ہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے رب کے پاس. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے جیسے آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی حیثیت بالکل ایک گلی سڑی بکری کی طرح کی ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو سوال جو میں نے سامنے رکھا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ بہت مراد یافتہ ہیں، باہر کی دنیا کے لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.